बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, कतर के लिए हालिया दिनों में इंतहाई शर्मिंदगी की सूरत हाल पैदा हुई है। अमेरिका जिसने कतर को सेंट कमांड की कमांड के लिए जगह दी है और हमेशा इसका साथ दिया, तो अमेरिका ने इसी कतर को पहले ईरान से बमबारी झेलनी पड़ी और फिर सिर्फ 4 दिन पहले कतर इसराइल के हमले का निशाना भी बनना पड़ा। कतर इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और दुनिया को इसराइल के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। यह वाकया इस वक्त शिद्दत इख्तियार किया गया जब हमास के चंद रहनुमा जो फायर बंदी पर बात करने कतर आए थे, इसराइल ने उन्हें वही निशाना बना लिया। इसराइल का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि अगर हमास या इससे मुतालिक कोई भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो इसे छोड़ेगा नहीं। इस ऐलान के बाद इसराइल ने सिर्फ 72 घंटों में 6 मुस्लिम ममालिक को टारगेट किया, जिनमें कतर, यमन, शाम, लबनान, तुनिस और गजा शामिल थे। इस सूरत हाल में 14 और 15 सितंबर को दोहा में अरब इस्लामिक समिट बुलाई गई। इस इजलास में कतर ने मुख्तलिफ इस्लामिक ममालिक के सरबराहान और वज़राए ख़ारिजा को मदऊ किया ताकि आइंदा लाएअमल पर बात की जा सके। कतर का मौक़िफ़ था कि अगर इसराइल डिफेंस फोर्सेस किसी भी मुल्क का निशाना बना सकती है क्योंकि वहाँ हमास मौजूद है, ये इसराइल का मौक़िफ़ होता है, तो फिर सबको मिलकर एक मुश्तरका फोर्स यानी अरब नाटो की तर्ज पर बनानी चाहिए, बिल्कुल वैसा जैसा कि नेटो के आर्टिकल 5 के तहत एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। इजलास में ईरान ने इस्लामी नाटो की हिमायत की, मिस्र ने इस पर इत्तेफाक किया और पाकिस्तान ने भी ज्वाइंट फोर्स बनाने की बात की। बहुत से ममालिक ने अपनी अपनी राय दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कतर इसराइल से इस हमले का बदला लेगा, जबकि कतर का कहना था कि इसने हमास को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अमेरिका कहने पर जगह दी थी। कतर के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी मुसलसल दुनिया भर के सफीरों और नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे ताकि दुनिया को बताया जा सके कि हम पर हमला क्यों किया गया। कतर का कहना है कि हमने हमास को अमेरिका कहने पर जगह दी और बदले में इसराइल ने हम पर हमला कर दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म के नज़दीक अब मामला ग्रेटर इसराइल के मंसूबे तक जा पहुंचा। कतर ने दुनिया को यह बताया कि नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखा है, जिसमें इसराइल को न सिर्फ गजा और वेस्ट बैंक बल्कि उर्दन, मिस्र, लबनान, शाम, इराक और सऊदी अरब तक फैलाने की बात की गई है। इस बात ने तमाम अरब ममालिक में खतरे की घंटी बजा दी है। आज अगर कतर निशाना बना है तो कल कोई और मुल्क निशाना बनेगा। ये सूरत हाल सन 1967 की 6 रोज जंग से मुशाबहत रखती है, जब अरब ममालिक ने मिलकर इसराइल पर हमला किया, लेकिन इसराइल ने सिर्फ 6 दिन में मिस्र, उर्दन, शाम और लबनान से बड़े इलाके छीन लिए। अब भी खतरा है कि अगर 50 के करीब मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल के खिलाफ इत्तेहाद करते हैं तो एक नई बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसका आलमी मंडी और मीशत पर गहरा असर होगा। जी नाजरीन, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि अरब लीग 22 अरब ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है, जबकि OIC 57 मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल तंजीम है। पाकिस्तान OIC का रुकन है और वाहिद एटमी ताकत है, इसलिए इस्लामी दुनिया में इसकी बड़ी अहमियत है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जमीनी फौज मिस्र के पास है। कतर ने दोनों तंजीमों की ममालिक को दोहा बुलाया ताकि एक मुश्तरका लाएअमल तैयार किया जा सके और इसराइल को सबक सिखाया जा सके। कतर का कहना था कि इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे के तहत सभी अरब ममालिक खतरे में है, इसलिए एक इस्लामी नाटो की जरूरत है जो इसराइल के किसी भी हमले का इज्तिमाई जवाब दे। अब अगर वाकई ऐसा इत्तेहाद बनता है तो खित्ते में 1967 जैसे एक और बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसके असरात सिर्फ मशरिकी वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि आलमी सियासत और मईशत पर भी इसके असरात पड़ेंगे। कतर में OIC का हंगामी इजलास हुआ, जिसे अरब इस्लामिक समिट भी कहा गया। इस इजलास में सबसे ज्यादा अहम और जानदार तकरीरें कतर के अमीर और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम और तुर्क के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने की है, लेकिन अनवर इब्राहिम की अहम तकरीर को सबसे ज्यादा मुअस्सिर और फैसलाकुन करार दिया गया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि पूरे मुस्लिम उम्मा सिर्फ मजम्मतों से तक चुकी है, इसराइल मिसाइल हमलों से बाज आने वाला नहीं है
اور نہ ہی فلسطین پر قبضہ چھوڑنے والا ہے۔ صرف مذمتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اب وقت آ گیا ہے کہ عملی اقدامات کیے جائے، سخت کارروائی کی جائے اور اسرائیل پر اجتماعی حملہ کیا جائے۔ اگر صرف باتوں اور مذمتوں پر اکتفا کیا گیا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کو کنڈرات بنا دیا ہے اور اب کھلے عام اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی فوج اور پولیس کے لیے عالیشان اپارٹمنٹس اور ساحل کے قریب رہائشی منصوبوں کی تعمیر کرے گا۔ گویا اسرائیل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ غزہ اب اس کے مکمل کنٹرول میں ہے، لیکن مسلم دنیا صرف مذمت پر اکتفا کر رہی ہے۔ یمن، ایران اور قطر پر حملے ہوئے تو بس مذمت کی گئی۔ 2 ارب مسلمان ہونے کے باوجود 75 لاکھ آبادی والے اسرائیل کے سامنے سب کمزور نظر آ رہے ہیں، یہ کہنا ہے انور ابراہیم نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوجی کا مقابلہ صرف فوج سے ہو سکتا ہے، الفاظ سے نہیں۔ اگر فلسطین کو آزاد کرنا ہے تو فضائیہ کو بمباری کے لیے بھیجنا ہوگا اور زمینی فوج بھی اتارنی ہوگی۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو پھر فضول مذمتیں بند کر دینی چاہیے۔ اسی دوران قطر کے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ اگر آج اسرائیل کو سزا نہ دی گئی تو کل ہر ملک ایک کر کے تباہ ہوگا۔ نتنیاہو نے صاف ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل کا اصول یہ ہے کہ جہاں بھی دشمن ہوگا وہاں گھس کر ماریں گے، چاہے وہ قطر ہو، ترکی ہو، مصر ہو یا ایران۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے سعودی عرب، ترکی اور دیگر ممالک کو خبردار کیا کہ سب چوکس ہو جائے کیونکہ اسرائیل کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسری جانب اسی دوران امریکی میڈیا نے اب انکشاف کیا کہ قطر پر اسرائیلی حملے سے پہلے نتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان فون پر بات ہوئی تھی اور ٹرمپ نے گرین سگنل دیا تھا۔ حملہ اسی منظوری کے بعد کیا گیا جس پر قطر نے کہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل کے تمام حملوں میں امریکہ مکمل طور پر شامل ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ہو یا عسکری مدد۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلم دنیا آخر کرے کیا صرف مذمتیں کریں گے یا عملی قدم اٹھائیں گے؟ تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ ایران نے جس طرح اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا اسی کو حقیقی مقابلہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ملک اکیلا یہ کر سکتا ہے تو 57 اسلامی ممالک مل کر اسرائیل کو چند دنوں میں مجبور کر سکتے کہ وہ غزہ اور ویسٹ بینک سے نکل جائے۔ اسرائیل کے ارد گرد مسلم ممالک کی سرحدیں ہیں، مصر، شام، اردن اور لبنان۔ اگر کوئی اسلامی فورس مشترکہ طور پر اقدامات کرے تو اسرائیل کا مقابلہ ممکن ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب مسلم ممالک عملی اقدامات قائم کرے اور صرف الفاظ پر انحصار نہ کرے۔ قطر کے امیر نے یاد دلایا کہ اسرائیل کا منصوبہ گریٹر اسرائیل ہے جس میں پورا عرب خطے کو اپنے کنٹرول میں لینا شامل ہے۔ اس منصوبے کو روکنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ مسلمان متحد ہو کر فوجی کارروائی کرے اور مستقل فوجی اڈے قائم کرے تاکہ اسرائیلی دوبارہ ایسے حرکت نہ کرے۔ دوسری جانب قطر امریکہ سے $150 ارب کے بوئنگ طیارے خرید رہا ہے جس سے لاکھوں نوکریاں امریکہ میں پیدا ہو رہی، لیکن بدلے میں قطر کو اسرائیلی حملے ملے۔ اسرائیل امریکہ کو سرمایہ نہیں دیتا بلکہ امداد لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اسرائیل کے ساتھ دیتا ہے اور اسلامی ممالک کو دھوکہ دیتا ہے۔ اختتام میں قطر کے امیر نے کہا کہ اب یہ فیصلہ کن لمحہ ہے، اگر مسلمان صرف مذمتوں پر اکتفا کریں گے تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر متحد ہو کر کارروائی کی گئی نہ صرف غزہ بلکہ پورا فلسطین آزاد ہو سکتا ہے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے جو راستہ دکھایا ہے وہی واحد حل ہے، ورنہ بعد میں کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ اسی دوران ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی سخت لہجے میں خطاب کیا جس میں سب سے پہلے اردوان نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس اہم اجلاس میں مدعو کیا۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل نے غزہ میں جو قتل عام اور نسل کشی شروع کی ہے وہ دراصل پوری اسلامی دنیا کے خلاف ایک جنگ ہے۔ اس پر عرب لیگ کی غیر معمولی میٹنگز بھی ہوئی اور دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت پورے خطے کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے جسے روکنا اب ناگزیر ہے۔ اردوان نے کہا کہ ہم بار بار یہ بات دہرا چکے ہیں کہ دہشت گردی سے پروان چڑھنے والی یہ ذہنیت عالمی امن اور سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔
اردوان کہتا ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف فلسطین پر حملہ کیا بلکہ لبنان، یمن، ایران اور شام کو بھی نشانہ بنایا، حتیٰ کہ تیونس کے ساحل پر عام شہریوں کی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اور منتخب رہنما اور سیاستدانوں کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اب تو اسرائیل نے قطر جیسے اہم ملک پر حملہ کیا ہے جس نے اس کی دشمنی کو ایک نئے خطرناک درجے پر پہنچا دیا ہے۔ اردوان نے مزید کہا کہ آج کا یہ اجلاس انتہائی اہم ہے کیونکہ اس بات کا اعلان ہے کہ اسلامی دنیا قطر کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ میٹنگ دراصل قطر کے لیے غیر مشروط حمایت کا علامت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر کے امیر شیخ تمیم نے جس دانشمندانہ اور مضبوط قیادت سے اس بحران کو سنبھالا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ ترکی کے رہنما نے کہا کہ قطر ہمارا بھائی اور اتحادی اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اردوان نے واضح کیا کہ فلسطینی عوام پر جاری نسل کشی اور قتل عام کا مقصد صرف فلسطین نہیں بلکہ پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا ہے۔ اسرائیل ایک ایسی انتہا پسندانہ سوچ کی نمائندگی کرتا ہے جو خونریزی سے پروان چڑھتی ہے۔ یہ سوچ نہ صرف اقوام متحدہ کی چارٹر بلکہ عالمی قوانین اور اصولوں کی بھی کلی خلاف ورزی ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل بار بار اپنے جرائم سے بچ نکلتا ہے۔ اردوان نے مزید کہا کہ کچھ اسرائیلی رہنما اب بھی گریٹر اسرائیل کے خواب دکھا رہے جس میں پڑوسی ممالک پر قبضہ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اب یہ منصوبے ناکام ہوتے جا رہے اور نتنیاہو کو جارحانہ پالیسیوں نے اس کے اپنے حامیوں کے بھی متاثر کیا ہے۔ اردوان نے کہا کہ قطر پر بار بار حملوں نے ان ممالک کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے جو اب تک اسرائیل کی حمایت کرنے آئے تھے۔ اردوان نے مزید کہا کہ اب وہ کچھ ممالک نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا جو اظہار کیا ہے، اگر یہ قدم پہلے اٹھایا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن پھر بھی یہ مثبت پیش رفت ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک سخت اقدامات نہ کیے جائے اسرائیل اپنی قبضہ پالیسی اور جارحانہ رویہ ترک کبھی نہیں کرے گا۔ اردوان نے مزید کہا کہ ہمیں کئی شعبوں میں خود کفالت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر دفاعی صنعت اور ترقی کے میدان میں۔ ترکی اپنے تجربات اور مہارت برادر ممالک کے ساتھ بانٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگلے 10 برسوں میں باہمی تعاون اور ہم آہنگی اور مضبوط کرنے کی اور ضرورت ہے۔ طیب اردوان نے مزید کہا کہ اسرائیل کو صرف عسکری نہیں بلکہ معاشی طور پر بھی دباؤ میں لانا ضروری ہے۔ ترکی نے گزشتہ 1.5 سال سے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات منقطع رکھے ہیں جس سے ترکی کو ہر سال 9.5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ ایک موصولی فیصلہ تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے کی حمایت کرنا بھی انتہائی اہم ہے۔ طیب اردوان نے کہا کہ خطے میں سلامتی کے لیے ٹھوس اقدامات ضرور کرنے ہوں گے۔ OIC یعنی اسلامی تعاون تنظیم کے ذریعے یہ سارے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطین کی علاقائی سالمیت قائم کرنی ہوگی اور جب تک مشرقی یروشلم فلسطین کا دارالحکومت نہیں بنتا ہماری جدوجہد پوری طاقت کے ساتھ جاری رہے گا۔ آخر میں طیب اردوان نے کہا کہ ہم کسی بھی دھمکی، قتل عام یا تاریخی حق تلفی کو قبول نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ آج کے اجلاس کے فیصلے اسرائیل کے خطرے کو روکنے کے لیے عالمی اقدامات ثابت ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اجلاس کے انعقاد میں تعاون کرنے والے تمام لوگوں کا شکریہ اس نے ادا کیا۔ یہ تھا آج کی ہمارا ٹاپک۔ نیکسٹ ٹاپک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔